बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 14 जनवरी 2026 बुध का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमेरिका ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है ईरान पे हमले करने का, और साथ ही ईरान को इंतबाह दिया है कि मुजाहिरीन को अगर फांसी दी गई तो ईरान की हुकूमत नहीं बचेगी। मुजाहिरीन को इदारों पर कब्ज़ा करने का कह दिया गया है, ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है। साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने और कतर ने इस हमले की मुखालफत शुरू कर दी है। ताहम सऊदी अरब ने साथ अड्डे देने से इनकार कर दिया है, ईरान को यकीन दहानी करा दी है कि हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं होंगे। पाकिस्तान का नाज़रीन बीच में इंतहाई अहम किरदार है। पाकिस्तान ने पेंटागन को आगाह कर दिया है कि ईरान पर हमले से हालात ख़राब होंगे, ख़ित्ते में कशीदा सूरत हाल होगी। इस हवाले से नाजरीन डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाजरीन अफ़गान शहरियों को 30,000 अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तान से रहम की अपील कर दी है, पाकिस्तान में पनाह की दरख्वास्त कर दी है। इस हवाले से आपको डिटेल देंगे। अमेरिका और ईरान कब से दुश्मन है, क्यों दुश्मन है, और अमेरिका ईरान के पीछे क्यों पड़ा है, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वाले से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा ये चैनल जो है वो दोस्त पसंद कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं। नाज़रीन अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पे जो एक्स इस्तेमाल करते हैं उस पर भी ट्वीट की है, और उस ट्वीट से पूरी दुनिया अंदाज़ा लगा रही है कि अमेरिका जो है वो इस हमला करने जा रहा है ईरान पे। चूँकि ट्रंप एक गैर रिवायती सियासतदान है, उसका कुछ पता नहीं चलता। वेनेज़ुएला पे भी उसने हमले का ऐलान किया था, मगर वहाँ पे डेल्टा फोर्स को उन्होंने भिजवाया, और डेल्टा फोर्स ने फिर वहाँ पे उनके सदर का अगवा किया, उसको किडनैप किया। वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की। चूँकि ईरान में वो तरीका अप्लाई नहीं हो सकता, मगर डोनाल्ड ट्रंप का नाज़रीन उसका गैर रिवायती सियासतदान है, उसका तरीक़ाकार डिफरेंट है, वो बताता कुछ और है और करता कुछ और है। अब मुजाहिरीन के हवाले से कह दिया गया है कि मुजाहिरीन इदारों पे कब्ज़ा कर ले, और आखिर में जो सेंटेंस उसने इस्तेमाल किया है कि मुजाहिरीन की मदद जो है वो रास्ते में है। अब इसने दुनिया को परेशान कर दिया है कि अमेरिका ईरान पे दोबारा चढ़ाई करने जा रहा है। नाज़रीन इससे पहले भी ईरान पे हमला हो चुका है। 2025 जून में आपने देखा था कि 12 दिन की जंग जो है वो ईरान पे मुसल्लत की गई। उस जंग में भी कोशिश की गई कि ईरान का तख्ता पलटा जा सके। इज़राइल की एक ख्वाहिश थी, चूँकि वो पूरी ना हो पाई, अमेरिका उसमें नाकाम रहा, इज़राइल उसमें नाकाम रहा, और वो शुरू के 7-8 दिन तो ईरान ने दबा के उनको, उनकी आर्मी, उनकी फ़िज़ाइया, उनके साइंटिस्ट और उनके एटमी प्रोग्राम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कई शहादतें उनकी आर्मी की सीनियर्स की और फ़िज़ाइया की सीनियर्स की हुई। बहरहाल आखिरी 4-5 दिन में उन्होंने रिकवर किया और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए। अब नाज़रीन जो मुजाहिरे चल रहे, एक तो अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका ईरान पे इतनी सख्ती क्यों कर रहा है, और ईरान के इतने मुखालिफ काफ़ी अरसे से क्यों है। ईरान जो है वो कैद है, उस पर पाबंदियाँ हैं। सारी दुनिया में तेल फ़रोख्त हो रहा है। जो तेल के ममालिक हैं, वेनेज़ुएला, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, हर जगह पे नाज़रीन ममालिक जो है वो तेल अपना बेच रहे हैं, और मुस्लिम ममालिक भी हैं। मगर ईरान पे ये सख्ती क्यों है? अगर ईरान और अमेरिका की तारीख़ नाज़रीन उठा के देखी जाए तो 1880, 1890, 1900 की दहाई में जब ईरान में तेल निकला तो उसे काला पानी कहा गया। बरतानिया ने जब देखा कि वहाँ पे तेल निकला है तो उन्होंने ईरान को समझाया कि आप के पास जो है वो तरीक़ाकार भी नहीं है, इसको साफ़ भी नहीं कर सकते, हम इसको साफ़ करके आपको देंगे और आपको इसका फ़ायदा देंगे। तो 20% उस टाइम पे जो एंग्लो ईरानियन कंपनी थी उसको बनाया गया, बरतानिया ने बनाई, और उससे वो तेल ले जाते रहे और अपने आप को जो है पैसे कमाते रहे, और ईरान जो है वो इसी तरह 20% पे उसको टरखाया जाता था। उसके बाद ईरान में एक पॉपुलर लीडर पैदा हुए, मोहम्मद मुसद्दिक, 1950 के आसपास, और उन्होंने अवाम को समझाया कि देखें ये आपका तेल है, ये बरतानिया लेके जाता है, ये बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे लोग गुर्बत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे वसाइल पे बरतानिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। बरतानिया ने जब देखा कि मोहम्मद मुसद्दिक जो है वो अब तंग कर रहा है और हमारी इस कंपनी के ख़िलाफ़ हो गया है, जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी उसको ख़त्म करने की बात चल रही थी, उन्होंने अमेरिका से बात की।
امریکہ نے بیچ میں برطانیہ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا کوئی راستہ نکالتے ہیں، ہمیں پھر آپ حصہ دیں۔ تو برطانیہ خود ایران میں 80% کما رہا تھا، سب کچھ ایران کا اپنا تھا، تو انہوں نے ان کو پرسنٹیج دی، اور امریکہ اس طرح بہانے سے آہستہ آہستہ انہوں نے جڑیں مضبوط کی اور وہاں پہ آرمی کو خریدنا شروع کر دیا۔ جو وہاں پہ آرمی کو خریدنا شروع کر دیا تو محمد مصدق کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور 1953 میں 1953 سے لے کے 1979 تک رضا پہلوی کو جو ہے ایک ایجنٹ کے طور پہ وہاں پہ بٹھایا۔ وہ شہزادہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس نے وہاں پہ حجاب پہ پابندی لگائی، اسلامی علامتیں جتنی بھی تھیں ان کا خاتمہ کیا، اور ایک لبرل کے طور پہ اپنے ملک کو چلایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1979 میں خمینی آ گئے۔ خمینی نے بڑا کلیئر اعلان کیا، اس ٹائم پہ فرانس میں تھے، وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے 15 سال سے۔ وہ آئے اور انہوں نے عوام کو سمجھایا، ایک عالم تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، ان کی قدر ایران میں بہت زیادہ تھی، ایک بڑے پائے کے عالم تھے۔ ان کو جو ہے پھر انہوں نے جو انقلاب لے کے آئے 1979 میں، وہ اس میں رضا پہلوی جو ہے وہ پھر بہ گئے۔ تو امریکہ اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے اس کے خلاف ہے۔ جہاں پہ وسائل ہوتے ہیں، کمزور ممالک کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جو امیر ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کے پاس جو آج وسائل ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ساز باز کر کے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں، جبکہ ایران نے ایسا نہیں کیا، تو ایران اس لیے پیچھے رہا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں دیکھیں تو سارا ٹھیکہ مسلمانوں کا ایران نے نہیں اٹھا رکھا، مگر آپ اگر ان 57 ممالک کو دیکھیں تو ان 57 ممالک میں اس ٹائم پہ ایک ملک ہے جس کو پورا پاکستان شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم سنی جتنے بھی ہیں وہ شیعہ کی اینک سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایک شیعہ ملک ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے، اور یہ امریکہ سے ملا ہوا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ناظرین، جو جنگ ہماری، جو ایران کی جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ 2025 میں ہوئی، اس سے سنی مسلمانوں کی ذرا آنکھیں کھل گئی کہ ہاں ایران جو ہے جس پہ ہم لیبل لگاتے تھے کہ یہاں پہ یہودی زیادہ ہیں اور یہ یہودیوں کے دوست ہیں، وہ غلط ثابت ہوا۔ تو یہاں پہ بھی اس جنگ کو آپ نے شیعہ سنی کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ ایک برادر اسلامی ملک ہے، پاکستان کے پڑوس میں ہے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین، پاکستان کے پڑوسیوں میں پاکستان کو اللہ نے ایک ایسی جغرافیائی حیثیت دی ہے کہ اگر پاکستان بوسٹ کرنا چاہے تو پاکستان دنیا کا سب سے بہترین ملک بن سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آبادی والے ممالک آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر بدقسمتی سے اس خطے میں اتنے جنگ ہیں۔ آپ افغان کی وار کو دیکھ لیں، 45-40 سال سے وہاں پہ جنگ اور خانہ جنگی لگی رہی، جس سے پاکستان متاثر ہوا۔ چین کی 1.5 ارب کی آبادی کا ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اب تک، حالانکہ ہمارا اچھا دوست ہے، اس کی منڈیوں میں ہم اپنا مال نہیں لے کے جا سکے۔ ایک اوپن مارکیٹ ہے ہمارے لیے۔ سلائٹر ہاؤس کے لیے آپ جائیں، چائنا کے دیکھیں اور پاکستان کے دیکھیں، جو ہمارے قصاب خانے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم ایک معیاری قصاب خانہ تک نہیں بنا پا رہے۔ ورنہ چین میں گدھے کا گوشت اور پاکستانی میٹ جو ہے، جو بڑا گوشت ہے، وہ آپ لے کے جائیں، وہاں پہ اچھے، دنیا میں سب سے زیادہ اس ٹائم پہ اگر انڈیا پیسے کما رہا ہے تو وہ گوشت میں کما رہا ہے۔ تو پاکستان اس میں اچھی طرح مبادلہ کما سکتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے وہ وسائل ہے نہیں اور ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، جنگیں اور دہشت گردی نے ہم کو جکڑا ہوا ہے۔ بھارت دیکھیں، دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے، 5-6 کروڑ 10 کروڑ، چائنا سے کم ہوں گے، وہ بھی تقریباً 1.5 ارب کے ہیں، وہ بھی ہمارے ہمسایہ ہیں، ہمارے بارڈر کے، ہمارے بارڈر کا ملک ہے، مگر وہاں پہ ہماری 1947 سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ آدھی دنیا آپ کے بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے۔ ایران دیکھیں 9 کروڑ کی آبادی ہے، اس طرح آپ 4.5 کروڑ کی آبادی افغانستان کو دیکھیں۔ تو ہمارے پڑوس میں آدھی دنیا آباد ہے، مگر ہم اس کو سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جنگیں ہو رہی ہیں، دشمنیاں ہیں۔ اب ایران جیسے ملک میں اگر ایک اور جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے ناظرین 3 خطرناک نتائج آپ کو سامنے ملیں گے۔ ایک تو امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بھی ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ بلا نہ ہو، مگر ٹرمپ پاکستان کو بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ چاہے ٹرمپ جیسا بھی ہے، اپنے ملک کے فائدے کی دیکھنی چاہیے۔ ٹرمپ کے منہ سے ہم نے یہی سنا ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور وہ 50 بار ہم سن چکے ہیں۔ پاکستان یہ جنگ انڈیا سے مئی میں 2025 میں جیت چکا ہے اور اس کے طیارے گرائے ہیں، یہ ہم 70 دفعہ سن چکے ہیں ٹرمپ کے منہ سے، اتنا اوپنلی۔ اب اگر وہ انڈیا کے خلاف ہے، انڈیا پہ ٹیرف لگا رہا ہے، جو بھی ہے، پاکستان عوام کو اپنے فائدے کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان کے فائدے میں ٹرمپ ہمیں وعدہ کر رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے لیے وہ وعدہ نہیں کر رہا، مسلمان ممالک پہ وہ چڑھ دوڑ رہا ہے، مگر پاکستان فی الحال وہی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ آپ کے بہتر تعلقات نہیں ہیں، مگر چونکہ سپر پاور کا ایک صدر ہے،
اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، غیر روایتی ہے، تو وہ پاکستان کو وہ سپورٹ دے پا رہا ہے۔ اب اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ اگر یہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو یہ ہمارے تعلقات آگے جا کے بڑے خراب ہوں گے۔ دوسرا، اسرائیل آپ کے بارڈر تک پہنچ جائے گا، جو بلوچستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان اس کو کسی بھی طور پہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ ایک بارڈر، ہمارے بارڈر پہ اسرائیل، جیسے ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ہم وہاں پہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا اگر کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ انڈیا نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے، جو بلوچستان میں بھی لگا ہوا ہے اور انڈیا کو سپورٹ بھی کر رہا ہے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان دنیا میں پہلا ایٹم بم رکھنے والا ملک ہے۔ وہ انہیں ہضم نہیں ہوتا۔ ایران آہستہ آہستہ ترکی سے اگر نپٹ لے تو وہ پاکستان کی طرف موو کرے گا، اور اگر وہ ایران کو کھا جاتا ہے تو آگے پھر پاکستان کا نمبر آئے گا۔ مگر پاکستان کے پاس الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے، اس لیے یہ ممالک جو ہے وہ ڈر رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، بارڈر پہ ہمارے بلوچستان کے اور ہمارے بارڈر کے حالات خراب ہوں گے۔ پاکستان ہائی الرٹ ہے، یہ ہے نہیں کہ پاکستان یکدم ہائی الرٹ ہو گیا، یہ بہت بڑی خبر ہے، نہیں۔ ایران میں جیسے حالات خراب ہوتے ہیں، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، پاکستان کی افواج جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب امریکہ جنگ مسلط کر رہا ہے اس ٹائم پہ ایران پہ، اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو زیادہ ہوگا۔ تو پاکستان نے، سعودی عرب نے، ترکی نے، عمان نے اور قطر نے باقاعدہ انفارم کر دیا ہے امریکہ کو کہ یہ جنگ خطے کے ممالک کے لیے اور امریکہ کے لیے مفاد میں نہیں ہے، اس میں نہیں کودنا چاہیے۔ پاکستان نے بھی اپنا میسج جو ہے وہ امریکہ کو کنوے کر دیا ہے۔ اب امریکہ آگے جا کے اس کے بعد بھی حماقت کرتا ہے، کیونکہ یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ ایران ہے۔ ایران میں آپ اندازہ لگائیں کہ 9 کروڑ لوگوں میں ہم نے مظاہرے دیکھے، جس میں امریکہ اور اسرائیل نے اپنے لوگ گھسا کے لوگوں کو مارا، قتل عام کیا۔ اس کی ایران نے ویڈیوز باقاعدہ سارے ممالک کے جو سفیر ان کے ممالک میں ہیں ان کو، اسپیشلی یورپ کے ممالک کو، ان کو بلایا اور ان کو ویڈیوز دکھائیں کہ دیکھو یہ مظاہرین ہیں، امریکی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، مظاہرین پہ فائرنگ کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کر رہے ہیں، یہ ہلاکتیں جو ہوئی ہیں یہ انہوں نے کی ہے۔ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا اگر ہلاکتیں ہوئی تو میں بیچ میں دخل اندازی کرے گا۔ اب دوبارہ ٹرمپ کہہ رہا ہے اگر پھانسیاں دی گئی، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ پھانسیاں دے دی گئی ہیں اور کچھ دی جا رہی ہیں، تو پھر ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے۔ تو ایران تو ناظرین جن کو گرفتار کرتا ہے جاسوسوں کو، اس کو تو وہ فوری پھانسی دیتا ہے، اور یہ خبریں ہیں کہ زیادہ تر لوگوں نے پھانسیاں دے دی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ 600 ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو تو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کیا، ہماری قومی املاک پہ حملہ کیا ہے، 33 مساجد کو نشانہ بنایا، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، 50 سے زیادہ بسیں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اسرائیل اور امریکہ اس میں گھس کے کام کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ایران کی یہ ہے کہ وہاں پہ جو جاسوس ہیں ان کے اپنے ملک کے لوگ وہ زیادہ ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کہ وہاں پہ 4.5-5 کروڑ کی آبادی حکومت کے ساتھ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، جو اندازہ ہو رہا ہے۔ تو یہ 4.5-5 کروڑ اگر حکومت کے ساتھ 9 کروڑ میں ہے تو ان کی حکومت آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہم نے ان کے مظاہرے دیکھے ایران کے، اس میں صدر ایران کے گئے، ایران کے وزیر خارجہ جو ہے ان میں گئے، 10-10 لاکھ کے مظاہرے ہم نے دیکھے کہ 31 صوبوں کے مختلف شہروں میں، 100 سے زائد شہروں میں جو ہے وہ بڑے جلسے ہوئے، مظاہرے ہوئے، اور عوام جو ہے وہ حکومت کے حق پہ نکلی۔ ایران کے لوگوں نے دیکھا کہ یار امریکی مداخلت بہتر نہیں ہے۔ اب سٹار لنک کو ناظرین جو مظاہروں پہ قابو پایا ہے وہ اسپیشلی انٹرنیٹ پہ ہے۔ سٹار لنک جو ایلن مسک نے وہاں پہ کسی طریقے سے NGO کے ذریعے وہاں پہ پھیلا دیا تھا، جو 2025 میں ہی پابندی لگا دی تھی ایران نے، وہ اس کے ذریعے مظاہروں کی ساری خبریں آؤٹ ہوتی تھی۔ یہ ایک بڑی چال تھی، اور سٹار لنک کو ناظرین آپ دیکھیں تو روس اور یوکرین کی جنگ میں وہاں پہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ 4 سال جنگ ہو رہی ہے اور روس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس کو ٹیک اپ کیا جائے، اس سٹار لنک کا توڑ کیسے پیدا کیا جائے، اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ چائنا نے جو ٹیکنالوجی دی الیکٹرانک وارفیئر میں، اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ چائنا نے جو کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کے بعد، وہ ایران ہے کہ ایران میں سٹار لنک کو قابو کر لیا گیا ہے۔ سٹار لنک سیٹلائٹ کو قابو کرنا اتنا آسان ہے نہیں، دنیا میں کوئی ایسا آلہ تھا نہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکے، جیم کر سکے۔ فوجی جیمر جو چائنا نے فراہم کیے ایران کو، اس سے سٹار لنک سیٹلائٹ جو انٹرنیٹ ہے اس کو جو ہے وہ قابو میں کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے، اور سٹار لنک کے ایلن مسک کو حیران کر دیا ہے
کہ یہ جیم کیسے ہو گیا یہ سیٹلائٹ. تو یہ چین کی مدد سے ایران نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اب ناظرین ایران کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئندہ چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کس طرح کا حملہ ایران پہ کرنا چاہ رہا ہے. خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ اس بار اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے حملہ کریں گے. تو کیا ڈیلٹا فورس کی طرح جو آپ نے وینزویلا میں استعمال کیا، کیا وہ طریقہ یہاں پہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ ایران کے سپریم کمانڈر کو، آیت اللہ خامنائی کو آپ اس طرح اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے، اور نہ ہی اس طرح کا آپریشن آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. 1980 میں آپ کو یہ ناکامی، آپ کے جہاد وغیرہ تباہ ہو گئے تھے. اتنا آسان ہے نہیں کہ یہاں پہ آپ یہ طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں. مگر بہرحال اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ ایران کی جنگ کے ہمارے لیے جو نقصانات ہیں وہ تو ایک یہ ہے کہ کل ہم نے جو سالانہ پریس کانفرنس تھی انڈیا کے آرمی چیف کا، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں آپریشن سندور کو جاری رکھنے کا کہا ہے. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے، ایک خطرہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی طرف سے خطرے میں، مطلب وہاں پہ بھی ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. ساتھ ایران میں اگر جنگ ہوتی ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. تو یہ تین محاذ ہیں، تین محاذ پہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ الرٹ رہے گی، فضائیہ الرٹ رہے گی. تو یہ معاملات آگے جا کے پاکستان کے لیے خراب ہو سکتے ہیں. ناظرین ساتھ ہی بات کرتے ہیں جو افغانستان میں 30,000 افغان شہریوں نے پاکستانی حکومت سے رحم کی اپیل کی ہے کہ ہمیں پاکستان میں ٹھہرایا جائے اس وقت تک جب تک ہمیں آسٹریلیا کے یا دیگر ممالک کے ویزے نہیں ملتے. اور یہ 26,500 لوگ ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہے، اور ساتھ 3,000 مزید لوگ ہیں جنہوں نے، یہ تقریباً 30,000 کور کرتے ہیں. 30,000 افغان شہریوں نے پاکستانی حکومت سے درخواست کی ہے. یہ ناظرین ایک تو آسٹریلیا نے 2550 لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ویزے اسپیشل ہیومینیٹیرین ویزے جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. وہ اسپیشلی ساری دنیا میں صرف افغانستان کے لیے 2650 ویزے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آسٹریلیا میں پہلے رہے ہیں یا تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم کے لیے گئے تھے، روزگار کے لیے گئے تھے. وہاں بھی ان کی فیملی جو 18 سال سے کم ہے وہ افغانستان میں ہے، اور ان کے لیے ویزا ڈاکومنٹ اور پروسیس کرانا، چونکہ افغانستان میں ویزا ڈاکومنٹ وغیرہ انہوں نے تقریباً بند کر دیا ہوا ہے، وہاں پہ بڑا پرابلم آ رہا ہے. تو اب یہ لوگ پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں، پاکستان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو جو 30,000 ہیں جب تک پاکستان میں رہنے دیا جائے، جب تک ان کے یہ ویزے پروسیس مکمل نہیں ہوتا. پاکستان نے بھی ناظرین ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا ہے کہ آپ ویزے لے کے آئیں گے. بغیر ویزے کے پاکستان کسی کی رحم کی اپیل کو اب ایکسیپٹ نہیں کرتا. پراپر ویزا لے کے آئیں گے، پاکستان میں ویزے کے تھرو آپ آئیں گے، ڈاکومنٹ جمع کرائیں گے. پاکستانی ریاست کا کام ہے، آپ کو ویزا دیتے ہیں. 30,000 میں سے 2 کو دیتے ہیں، 2,000 کو دیتے ہیں، 5,000 کو دیتے ہیں، 30,000 کو دیتے ہیں، ورنہ نہ دے. یہ ریاست پاکستان کا کام ہے. مگر چونکہ لیگل ڈاکومنٹ یہی ہے کہ آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے. تو آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، مگر ساتھ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو آسٹریلیا کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ 2-2.5 سال کا ایک لمبا پروسیجر ہے، وہ بڑا سخت ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں 2-2.5-3 سال رہیں گے اور آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کا ویزا لگے گا. بڑے مسائل وہاں پہ آئیں گے. ساتھ ہی ناظرین جو آسٹریلیا نے دوسری ویزے ان لوگوں کے لیے دی ہیں، LEE ویزے، جو آسٹریلیا کی افواج افغانستان میں لڑ رہی تھی، ان کی جو مدد کی گئی تھی نیٹو فورس کی اور بیرونی جو افواج تھی ان کے لیے جو 2500 ویزے رکھے ہیں 5 سال بعد اس کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے. تو افغانستان سے 2500-3000 لوگ وہ بھی جائیں گے. تو یہ 30,000 نے پاکستان سے درخواست کی تھی، مگر پاکستان کا رسپانس اسی طرح ہے کہ آپ پراپر ڈاکومنٹ کے ذریعے پاکستان کو ویزے کے لیے درخواست دیں گے، پھر ویزا اپلائی کریں گے، اس کی فیس جمع کریں گے. اس کے بعد پاکستانی حکومت کا فیصلہ ہے کن کو دیتا ہے کن کو نہیں دیتا ہے. تو آگے مشکلات افغانستان کو مزید آ رہی ہیں، اور یہ پروسیس وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں کر نہیں سکتے. انہوں نے بڑا مشکل بنایا ہوا ہے اور باہر اپنے لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. پاسپورٹ میں بھی مسائل آتے ہیں اور ویزا ڈاکومنٹ جمع کرنے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں افغانستان پہ. تو افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ وہاں پہ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں افغانستان میں، اور حالات جو ہیں ان کے لیے سدھر نہیں رہے، اس لیے وہ ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں. پاکستان کے ساتھ ویسے بھی افغانستان کے تعلقات کافی خراب ہو گئے. تو جو افغان شہری پاکستان میں 50 لاکھ 40 لاکھ کے قریب تھے ان کو جو بے دخل کیا گیا ہے، اور کچھ اب بھی رہتے ہیں تقریباً نصف، تو ان کے معاملات خراب کرنے میں بھی افغان طالبان کا بڑا ہاتھ تھا. پاکستان کا ناظرین جو پریشر کام کر گیا، ایک وہ یہ پریشر ہے کہ TTP نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ افغانیوں کو پاکستان میں جنگ کے لیے ہمارے ہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ پاکستان کا وہ پریشر تھا افغانستان پہ کہ مسلسل پاکستان کارروائیوں میں افغان شدت پسند جنگجوؤں کو مارتے تھے، اور افغان جنگجو شدت پسند جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اور جنوبی اضلاع میں اس ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور روزانہ میں جب آپریشن ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن، اس میں افغان شہری جنگجو جو ہیں وہ زیادہ مارے جا رہے ہیں، اور جو تشکیلیں آتی ہیں باہر سے جو بارڈر کراسنگ کے ذریعے دراندازی کی جاتی ہے، اس میں 70% جو ہے وہ افغان شہری جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں آپ خودکش حملے جنوبی اضلاع میں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز جو خیبر پختونخوا میں ضم کیے گئے ہیں، اگر اس کا پورا ڈیٹا نکال کے آپ دیکھیں تو خودکش بمبار زیادہ تر جو ہیں اس میں افغان شہری ہیں۔ تو اب افغانستان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان نے مزید سختی لگا دی اور آگے جا کے مزید اس سے بھی حالات بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا آخری آپشن اور کیا ہے کہ جب آپ کے ملک کے شہری ہمارے ملک میں مارے جائیں گے اور وہ بھی پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے، تو پاکستان کتنا صبر کرے گا؟ چڑھائی پاکستان نے پھر اگر 1 مہینے بعد کرنی ہے تو پاکستان 2 دن بعد کر دے گا۔ ان کے ٹھکانوں کو پاکستان نشانہ بنائے گا۔ افغانستان کی موجودہ رجیم جو ہے اس کو پاکستان کسی بھی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور پاکستان کو اندازہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس سے پہلے ٹی ٹی پی کا خاتمہ اگر پاکستان سے کرنا ہے تو ساتھ ٹی ٹی اے کا خاتمہ بھی کرنا پڑے گا۔ افغان طالبان کی حکومت جب ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے آنے سے دہشت گردی شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو پاکستان میں ٹی ٹی پی ہے یہ ان کے نظریاتی لوگ ہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہیں۔ یہ پاکستان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ اسلحہ دیا جا رہا ہے، امریکہ کا $7.2 بلین کا سپورٹ دی جا رہی ہے، ڈرونز دیے جا رہے ہیں، دراندازی میں ان کی مدد کی جا رہی ہے، بارڈر وہ مینیج نہیں کر پا رہے، تو مکمل طور پہ سپورٹ اور انڈیا کے ساتھ بڑا کلوز ہونا اور انڈیا کو اس 2640 کلومیٹر بارڈر کے قریب لے کے آنا، افغانستان طالبان نے یہ بھی شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہیں آگے جا کے۔ تو پاکستان ایران کو بھی مینیج کر رہا ہے، ایران کے بارڈر کو جو 904 کلومیٹر کا ہے وہاں پہ بھی ہائی الرٹ ہے۔ اب حالات مزید آگے اگر ایران کے خراب ہوتے ہیں تو پھر پاکستان میں تو پراکسی جنگ، 2 صوبوں میں تو پاکستان کی انسرجنسی ہے۔ اب اگر ایران میں ساتھ حملہ کر دیتے ہیں امریکہ اور ان کی من پسند اسرائیل کی حکومت بنتی ہے تو ناظرین وہ بھی بڑی شک اور شبے کی اور بلوچستان کے لیے انتہائی خراب ہوگی۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔